औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिका अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। कायम टीवी कनाडा के तमाम देखने और सुनने वालों को बनीन फातिमा और प्रोग्राम कलाम इमाम और हम की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, जैसा कि आज ईद का दिन है, मेरी जानिब से तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद और बिलखुसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को। और आज के इस प्रोग्राम में हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है ज़ाकिरा सैयदा ज़हरा असगर रिज़वी साहिबा को। आप माशाल्लाह से ज़ाकिरा अहले बैत हैं और दीनी तालीम आपने हासिल की हुई है और एडुकेट भी हैं। ख़ैर, हम आज ईद के हवाले से बात करेंगे और इमाम ज़माना के हवाले से बात करेंगे कि आज ईद का दिन है खुसूसी तौर पर। और हम आज इमाम ज़माना के हवाले से क्यों बात करेंगे, क्योंकि हम ईद का दिन मनाते हैं अपने तमाम चाहने वालों के साथ और अपने क़राबतदारों के करीब होते हैं, उनके साथ हमें ईद की खुशियाँ मना रहे होते हैं। लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा चाहता है, जो हमारे दरमियान आने के लिए खुदा से फ़रियाद करता है, खुदा से दुआ करता है कि ए परवरदिगार आलम, मुझे मेरे चाहने वालों के दरमियान भेज दो, कि वो जो मेरे इंतज़ार में और मेरे ज़हूर की, जो हकीकी मौला के शिया हैं, उनके चाहने वाले हैं, जो मौला के ज़हूर की दुआ करते हैं रो रो के। तो यकीनन हम आज उन्हीं इमाम अलैहिस्सलाम की बात करेंगे कि जो हमारे दरमियान आना चाहते हैं। तो हम ख्वार से बात करेंगे इमाम ज़माना के हवाले से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ख्वार मैं आपकी और आपकी तमाम टीम की तहे दिल से मशकूर हूँ, तमाम आलम इस्लाम को और आपकी टीम को, बिलखुसूस अपने इमाम वली असर को मैं ईद की मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं ख्वार दूसरी बात यह है कि आज ईद बहुत बड़ी खुशी का दिन है, ये हमारे और आपके लिए। मगर किस तरह से कि हम सोचते हैं कि रोज़े ख़त्म हो गए, अब दिन भर हम आज़ाद हैं, खा पी सकते हैं। क्या ये है ईद का दिन हमारे नज़दीक, या ये ईद का दिन है कि हमने नए नए कपड़े और हमने मुख्तलिफ खाने बना लिए, ये ईद का दिन है? आइए हम ज़रा सीरत मासूमीन की रोशनी में देखते कि ईद कहते किसे हैं, ईद किस खुशी का नाम है। आइमाए मासूमीन क्या कहते हुए नज़र आते हैं कि मोमिन के लिए हर वो रोज़ ईद का दिन है कि जिस दिन उससे कोई गुनाह सरजद ना हो। लिहाजा ये बहुत बड़ी बात है आलम इस्लाम के लिए। परवरदिगार अपनी बारगाह में तमाम इबादतों को, शब-ए क़दर को और रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल करे, और उसकी अवज़ में परवरदिगार आलम ने ये तोहफ़ा इनायत किया कि हम और आप मिलकर ईद उल फित्र मना रहे हैं। मगर ईद किस तरह से मनाई जाए, क्या किया जाए? बस सारा दिन हम खुश गपियों में मसरूफ़ रहें? हमारा इमाम क्या चाहता है, हमें किस तरह से अपनी खुशियों को बांटना चाहिए, क्या करना चाहिए आज ईद के हवाले से? तो ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं इन तालीमात को साइड पे रख कर खुशियों में इतना मगन हो जाऊँ कि आइए कि हमारा वक्त का इमाम जो कि गैबत कुबरा में है, कहीं ऐसा तो नहीं हम ये समझ रहे हैं कि इमाम तो है ही नहीं। इमाम मौजूद है, इमाम गैबत में है, इमाम पर्दे में नहीं है, पर्दा हमारी आंखों पर है। इमाम तो हमें देख रहे हैं, इमाम हमें सुन भी रहे हैं, इमाम देख भी रहे हैं। क्या मेरा और आपका ये अकीदा नहीं है कि तमाम हम सब के तमाम नामे अमाल जो है शब जुमा, और बाज़ किताबों में लिखा है कि पीर को भी हमारे नामे अमाल हमारे वक्त के इमाम के सामने पेश किए जाते हैं, और हमारा वक्त का इमाम गिरिया और जारी किया करता है हमारे नामे अमाल पढ़कर। क्यों? क्योंकि हमारे अमाल वैसे नहीं है जैसे हमारे इमाम चाहते हैं। इमाम हमसे क्या चाह रहे हैं? इमाम गैबत कुबरा में क्यों गए? पहले गैबत सुगरा जो कि छोटा सा टाइम पीरियड था, जिसमें पहले लोगों ने इमाम का दीदार भी किया और कुछ अरसे के लिए इमाम गैबत में गए। उसके बाद ये गैबत कुबरा का आगाज़ हुआ कि जिसमें अब मौला ने अपनी नियाबत के लिए गैबत सुगरा में इमाम ने शख्सियत को मुकर्रर कर दिया था कि मेरे पीछे ये नियाबत करेंगे। मगर गैबत कुबरा में मौला ने शख्सियत को मुकर्रर नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुसूसियात बता दी कि ये खुसूसियात होनी चाहिए, ये लोग हैं जो मेरी नियाबत कर सकते हैं। तो मौला हमसे दूर नहीं है, मौला गैबत पे हैं, मगर पर्दा हमारी आंखों पर है। इमाम हर वक्त मौजूद हैं, हर वक्त हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और परवरदिगार आलम ने जब इस रुए ज़मीन को खल्क़ किया, क्या कहने उस रब्बे ज़ुलजलाल के कि जिसने भूख से पहले ग़िज़ा को खल्क़ किया, कि जिसने
پیاس سے پہلے پانی کو خلق کیا، کہ جس نے ہدایت لینے والوں سے پہلے ہدایت دینے والوں کو خلق کیا، کہ جس نے جو پروردگار عالم نے کبھی بھی اس روح زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھا، تو آج بھی ہے جو پردے غیبت میں رہ کر مسلسل ہماری رہنمائی کر رہا ہے، مسلسل ہمیں ہدایت دے رہا ہے۔ آج بھی ہے ہمارا وقت کا امام جو ہمارا وارث ہے، مسلسل ہمیں ہدایت بھی مل رہی ہے اگر ہم لینا چاہیں۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ میں اور آپ زبان سے تو کہتے ہیں الجل الجل یا امام الجل، مگر میں اور آپ اگر اپنا احتساب کریں کہ حقیقی طور پہ ہم تیار ہیں؟ کیا ہم نے جیسا امام چاہتے ہیں، کیا ہم ویسا ہم نے اپنا کردار بنا لیا؟ کتنے لوگ ہیں کہ جو کتابیں بھری پڑھی ہیں علماء کی، مجتہدین کی، مراجعین کی، کہ جنہیں امام کی زیارت بھی ہوئی ہے اور جن سے امام نے گفتگو بھی کی ہے۔ کتنی چاہنے والے ہیں ہم اور آپ، کتنے بے قرار ہیں۔ کبھی میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں، خدا نہ کرے اگر کسی ماں کا کوئی فرزند اس سے جدا ہو جائے، کچھ عرصے کے لیے گم ہو جائے، ماں کتنی بے قرار ہوگی، کتنا تڑپے گی۔ کیا اس طرح سے ہم نے کبھی گریہ کیا کہ امام آپ ہماری آنکھوں سے ہو جائیں؟ امام کاش میرا کردار ایسا ہو جائے کہ میری گنہگار آنکھیں بھی آپ کی دیدار کر سکیں۔ ابن بیضہ کتاب میں آپ نے بارہا واقعہ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ ابن بیضہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امام ہر سال حج کے لیے مکے میں تشریف لاتے ہیں، مگر کن کو زیارت ہوتی ہے؟ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ آئیے چھوٹا سا واقعہ آپ کی سماعت کی نظر کرتی چلوں۔ ابن بیضہ کے جو کہ جانتے تھے کہ ہر سال امام حج کے لیے تشریف لاتے، وہ ہر سال اس امید پر حج کرنے جاتا تھا کہ شاید اس سال امام کا دیدار ہو جائے، امام سے ملاقات ہو جائے۔ 40 سال اسے گزر گئے۔ جب 40واں سال آیا نا، اب جب وہ حج کے لیے روانہ ہوا ہے، دل میں بڑی تڑپ ہے، مولا میں نے اتنی ریاضتیں کی ہیں، مولا میں اتنے سالوں سے حج کے لیے آ رہا ہوں، مولا مگر آپ کا دیدار ہو نہیں سکا۔ جب وہ حج کے لیے آیا نا، یہ اس کا 40واں حج تھا، کیا دیکھتا ہے کہ ہجوم ہے، اس ہجوم میں ایک مرتبہ اس کی نگاہوں سے پردہ ہٹا اور یوسف زہرا کا دیدار ہوا۔ ایک مرتبہ وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور قدموں میں گر گیا، ایک جملہ کہا کہ مولا اتنی تاخیر ہو گئی، کہا تاخیر میں نے نہیں کی، کب تمہارے اور میرے درمیان جو جدائی ہے، جو فاصلہ ہے، وہ تمہارے اعمال ہے، اگر تمہارے اعمال صحیح ہوتے تو اتنا وقت نہیں لگتا۔ اور سنو، مجھے ریاضتوں میں تلاش نہ کرو، سنو تو مجھے مسجدوں میں تلاش نہ کرو، تم مجھے بارگاہوں میں تلاش نہ کرو، بلکہ تم اپنا کردار ایسا بناؤ کہ میں تم سے ملنے کے لیے آؤں، میں تم سے ملنے کے لیے تم سے زیادہ مشتاق ہوں گے۔ میرے اور تمہارے درمیان جو جدائی ہے وہ تمہارے اعمال ہیں، ہمارے درمیان جو رکاوٹیں ہیں وہ تمہارے اعمال ہیں۔ کتنا چھوٹا سا میسج ہے یہ، کہ امام کیا چاہتے ہیں ہم سے، کہ تم اپنا کردار ایسا بناؤ۔ امام کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے ملاقات کے لیے آؤں گا۔ ایک اور واقعہ ہے، رجب علی خیاط کہتے ہیں درزی کو، یہ کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں تھا، بہت بڑا مجتہد نہیں ہے، بلکہ یہ عام سا انسان تھا، درزی تھا، مگر جب اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، جب اس نے تعلیمات معصومین کو پڑھنا شروع کیا، معرفت ملتی چلی گئی۔ ایک مقام وہ آیا کہ جب اسے معرفت اس حد تک ملی کہ وہ تقوی کی اس منزل پر آ گیا کہ امام مجھ سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ کتنا بڑا رتبہ ملا، کیا ہی معمولی سا وہ درزی ہے۔ ایک مرتبہ جب اس نے لوگوں نے پوچھنا چاہا، جب سوالات کیا کرتے تھے تو رجب علی خیاط بتا دیا کرتے تھے کہ اس وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہوا۔ اب لوگوں نے سوچا کہ ہمارا اور آپ کا یہی حال ہے نا، کہ ذرا سا کوئی ہمیں غیب کی چیزیں بتاتا ہے، ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ رجب علی خیاط نے کہا کہ میرے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہو، امام نے کیا کہا ہے، بس تم تقوی اختیار کرو، امام تم سے خود ملنے کے لیے آئیں گے۔ ان کی کتاب ہے کہ پھر میں نے خدا کو پا لیا۔ اس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک عالم تھے کہ جو ریاضتیں کرتے جا رہے ہیں، عبادتیں کرتے جا رہے ہیں اور دعا کرتے جاتے ہیں کہ کاش مجھے یوسف زہرا کا دیدار ہو جائے۔ جب کئی برس گزر گئے، 40 سال گزر گئے، ایک مرتبہ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ امام اس سے کہتے ہیں کہ فلاں شہر میں فلاں بازار میں ایک لوہار رہتا ہے، اس کے پاس چلی جاؤ۔ اب یہ عالم وہاں سے روانہ ہوئے،
اس جگہ کو تلاش کرتے کرتے وہاں جب پہنچے تو کیا دیکھا، نگاہوں سے جب پردہ ہٹا کہ ایک معمولی سی دکان ہے، وہ لوہار وہاں بیٹھا ہے، اس کی برابر میں امام موجود ہے۔ جب یہ دیکھا تو تڑپ کر آگے بڑھا، ایک مرتبہ امام نے اسے ہاتھ سے روک دیا۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑھیا اس دکان پر آئی، بہت ضعیفہ ہے، اور آ کے ایک تالا ہے اس کے ہاتھ میں، اسے کہتی ہے کہ بھائی اس کو ذرا، میں اسے فروخت کرنا چاہتی ہوں، میں تم اسے خرید لو، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت کی جو بھی کرنسی تھی اس کا نام تھا شاہی۔ جب وہ دینے لگی تو اس لوہار نے اس سے کہا کہ اے ضعیفہ، اگر تو اس سے تھوڑی سی مرمت کروا لے تو میں تجھے 8 شاہی دے دوں گا، جو بھی کرنسی تھی ان کی، اور اگر تو 2 شاہی ملا دے گی تو تجھے میں 8 شاہی دوں گا، اور اگر تو اسی حالت میں مجھے فروخت کرے گی تو میں تجھے 5 شاہی دوں گا۔ وہ ضعیفہ کہتی کہ میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور تو بس یہ لے لے اور مجھے جو دے سکتا ہے اس کی قیمت وہ دے دے۔ اس لوہار نے وہ قیمت اسے ادا کی اور وہ چلا گیا۔ جب وہ چلی گئی ضعیفہ تو امام نے کہا کہ سنو، دیکھو ابھی تم نے جو کچھ دیکھا ہے نا، یہ ذرا محسوس کرو کہ یہ لوہار جو ہے نا اپنے تواضع رکھے ہوئے ہے، یہ توازن رکھا ہے، یہ تجارت میں بھی جائز کما رہا ہے۔ ہمارے یہاں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اور کہا، اسے بھی مولا نے ایک جملہ یہی کہا کہ مجھے ریاضتوں میں تلاش نہیں کرو، تم اپنے معاملات، اپنے کردار کو اس طرح بناؤ تو میں خود تمہارے دیدار کے لیے آؤں گا۔ مولا کو کہاں پایا؟ ایک معمولی سا بازار، معمولی سی دکان، معمولی سا انسان جسے میں اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، لوہار کے برابر میں مولا موجود تھے۔ کتنا بڑا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ بس تقوی اختیار کرو، مولا کو کچھ نہیں چاہیے، تقوی اختیار کرو، اپنے معاملات میں اللہ کو حاضر ناظر جانو، ایسا نہیں کسی کی مجبوری سے آپ فائدہ اٹھا لو۔ بہت خوب، اور چونکہ وہ بے شک ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن ہماری ایسی بصارت نہیں ہے کہ ہم ان کا دیدار کر سکیں۔ وہ ہمارے درمیان ہیں، ہمیں ہمارے اعمالوں کو دیکھ رہے ہیں، ہماری تمام چیزوں کو مد نظر رکھے ہوئے، لیکن ہماری ایسی بصارت نہیں کہ ہم ان کا دیدار کر سکیں۔ تو آج کے اس عید کے موقع پہ ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ خداوند متعال جلد از جلد امام کا ظہور ہو، اور ہمارے ایسے اعمال ہوں کہ امام جلد از جلد ظہور کر سکیں اور ہم 1000 عیدیں ان کے ساتھ منا سکیں، اپنا غم ان کے ساتھ بانٹ سکیں۔ الہی آمین۔ ناظرین کرام، یہاں ایک وقفے کا وقت آتا ہے، ہم واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں، خواہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج عید کے پرمسرت موقع پر ہم امام زمانہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے کہ امام جلد از جلد ظہور کر ہمارے درمیان آ جائیں، ہمیں اپنے اعمال کیسے کرنے چاہیے کہ یہ انتظار ختم ہو، ہم ایسی عید امام کے ساتھ کر سکیں۔ تو اب بات یہ ہے خواہر کہ حقیقی انتظار کیا ہے، امام کے چاہنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے، اور امام ہم سے واقعی چاہتے کیا ہیں۔ حقیقی امام کے منتظرین، کہ ہم انتظار بھی کریں تو وہ انتظار ایسا ہو، اتنا خوبصورت ہو کہ وہ جلد از جلد ختم ہو اور امام ہمارے درمیان موجود ہوں، ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ جی خواہر، بظاہر یہ سوال بہت مختصر ہے مگر اس میں ایک فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ آج جیسا کہ عید کا روز ہے، عید کی اصل خوشی کیا ہے، حقیقی معنی کیا ہے خوشی کے، کہ ہم عید کے روز اپنی عید کی خوشیاں اپنے وقت کے امام کے ساتھ بانٹیں، کس طرح سے کہ اپنے وقت کے امام کو راضی کریں۔ اس سوال کا ایک حصہ کہ امام ہم سے چاہتے کیا ہیں، کیا امام ہم سے ہماری دولت مانگ رہے ہیں یا ہماری جائیداد طلب کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ امام کیا چاہتے ہیں؟ فقط اور فقط امام ہم سے 2 چیزیں طلب کر رہے ہیں، ایک تقوی اور دوسرا متحد ہو جاؤ۔ یعنی مولا اپنے چاہنے والوں سے کہ جو انتظار کر رہے ہیں ان سے صرف 2 چیزیں طلب کر رہے ہیں کہ متقی بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو اور متحد ہو جاؤ، تفرقہ نہ ڈالو۔ مگر خواہر آج ہم جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی اپنے مسلک میں کتنے فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہی صرف مولا کے نام پر ہی کتنے فرقے بنا دیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم سو رہے ہیں اور دشمن کام کر رہا ہے،
دشمن جاگ رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے سامنے کون ہے، دوست ہے یا دشمن ہے. کیونکہ دشمن کا طریقہ کیا ہے، دشمن ہمیشہ شاطر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ غافل ہے. سوال کرنے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا شیطان اور یا دشمن جب بھی آپ کے سامنے آئے گا نا، عالم کے سامنے عالم کا روپ لے کر آئے گا، ذاکر کے سامنے ذاکر کے روپ میں آئے گا. وہ اس طرح سے آئے گا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. آج دیکھیے کہ کتنے سارے فرقے بن چکے ہیں، علی ولی اللہ کے نام پہ، مولا کے نام پہ. ایک نصیری کا تو سنا تھا، مگر آج دیکھیے کہ آج مولا کے نام پر کتنے تفرقے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم اور آپ کیا کریں، قاسم مقصر کو گالی دے رہا ہے، مقصر قالی کو غالی بنا رہا ہے، ایک دوسرے پر ہم انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اپنا احتساب نہیں کر رہے. اب آئیے کہ حقیقی منتظرین کیا ہیں، حقیقی انتظار کیا ہے. ہم اور آپ جو انتظار کر رہے ہیں، آیا وہ حقیقی انتظار ہے؟ مولا کیا اسے پسند فرما رہے ہیں؟ مولا ہم سے چاہ کیا رہے ہیں؟ حقیقی انتظار کیا ہے؟ کیا ہم اور آپ، ہمارے اندر اتنی گریا ہے، کبھی ہم نے تڑپ کے پکارا امام کو کہ امام؟ ہم زبان سے تو کہتے ہیں، ہم دعائے فرض بھی پڑھتے ہیں، اللہ جال یا امام اللہ جال، مگر کیا کبھی میں نے تڑپ کے، کیا کبھی میں صبح اٹھی ہوں تو میں نے تلاش کیا ہو کہ یہ مولا آج کا دن بھی طلوع ہو گیا، کل کا دن تمام ہو گیا، مولا آپ کا ظہور نہیں ہوا؟ وہ تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے. اب حقیقی منتظرین کسے کہتے ہیں، کس طرح ہونا چاہیے؟ کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک خاتون کہ جو کہ اپنے گھر میں شب 15 شعبان کو میلاد کیا کرتی تھی، ایک مرتبہ ان کے ذہن میں آئی. میں نے کہا نا کہ ہمارا امام ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، مسلسل ہمیں ہدایت دے رہے ہیں. ہمارے امام مسلسل رہنمائی کر رہے ہیں. ہر سال میلاد کیا کرتی تھی، لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، جشن منایا جاتا ہے. میں بار بار اپنی گفتگو میں یہی کہتی ہوں کہ جشن کو منایا جاتا ہے. کس طرح سے منایا جاتا ہے کہ ہمیں سیرت معصومین کو مد نظر رکھنا ہے. ایک مرتبہ جب اس نے محفل سجائی، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اتنا ہجوم ہے، لوگ امام کا جشن منانے آئے ہیں، مگر ایک وہی نہیں ہے کہ جن کے لیے جشن منایا جا رہا ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب وہ تڑپنے لگی، میلاد جاری ہے، رو رہی ہے، اشک جاری ہے. ایک مرتبہ اس کا طریقہ کیا تھا کہ وہ ایک کرسی کو ممبر بنا کے اس پہ ریڈ کلر کی چادر، پنک کلر کی جشن ہے وہ ڈال دیا کرتی تھی کہ یہ امام کا ممبر ہے. کبھی تو وہ دن آئے گا کہ امام ظہور فرمائیں گے، امام ممبر پہ جلوہ گر ہوں گے. جب یہ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہجوم ہے مگر امام نہیں ہے، آیا مجھ میں ایسی کیا کمی ہے؟ حقیقی منتظرین آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ حقیقی منتظرین کسے کہتے ہیں، حقیقی انتظار کیا ہے، آیا ہم ایسا انتظار کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس خاتون نے کیا کیا، جب اپنے احتساب کیا، احتساب کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ میرے قلب میں کون کون سی بیماریاں ہیں. سب سے پہلی بیماری غیبت، جھوٹ، چغلخوری، تہمت، یہ تمام بیماریوں کو جب اس نے محسوس کیا، وہ زار و قطار ہونے لگی کہ امام کیسے ظہور کریں گے، مجھے کس طرح سے دیدار ہوگا، مجھ میں تو اتنی بیماریاں ہیں، میرا قلب آلودہ ہے گناہوں سے. اس نے عہد کر لیا، کس چیز کا؟ کہ امام کی خاطر اب میں یہ گناہ نہیں کروں گی. 1 سال گزرا، اس نے غیبت بالکل ترک کر دی. اب غیبت کا کیا ہوتا ہے، ہم نہیں کر رہے مگر سامنے والا کر رہا ہے تو لامحالہ ہم انٹرسٹ لے کر سن رہے ہوتے ہیں تو ہم برابر کے شریک ہو گئے. اس نے اپنے امام سے عہد کیا کہ امام میں آپ سے عہد کرتی ہوں، آج کے بعد سے میں ایسا گناہ نہیں کروں گی. کئی سال گزر گئے، کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، مستند کتابوں میں. جب کئی سال گزر گئے، ایک ایک کر کے اس نے اپنے گناہوں کو ختم کر دیا. اور جب اس نے اپنا احتساب کیا، کہا کہ ان تمام گناہوں سے میں نے الحمدللہ چھٹکارا حاصل کر لیا. اور جب اس نے محفل سجائی، ایک محفل ایسی بھی سجی کہ اس نے دیکھا کہ جو ممبر اس نے سجایا تھا وہاں یوسف زہرا جلوہ گر ہوئے، اور وہ بے اختیار رونے لگی، امام کے قریب بڑھی، کہا کہ بس میرے چاہنے والوں کو یہی پیغام دینا کہ صرف تقوی اختیار کرو اور متحد ہو جاؤ. بہت خوب آپ نے سمجھایا. خیر، آپ نے ایک اور سوال کا ایک اور جز تھا کہ آپ نے کس طرح سے کہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں کیا ان کے لیے عید ہے؟ اگر عید منانی ہے تو عید کا اصل مقصد بھی یہی ہے. اور منتظرین، حقیقی منتظرین کا بھی یہی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ مجھے اور آپ کو اپنے امام کو حاضر ناظر جان کر عہد کرنا ہوگا کہ امام میں دل سے چاہتی ہوں کہ آپ کا ظہور ہو جائے، آپ کی خوشنودی کے لیے میرے اندر جتنی بیماریاں ہیں گناہوں کی، میں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں. مولا آپ میری مدد فرمائیے. عہد کریے اور
اور اس پر سختی سے عمل کیجیے، پھر دیکھیے کہ ان گنہگار آنکھوں کو بھی انشاءاللہ ضرور دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت خوب آپ نے سمجھایا خوار ناظرین، آپ نے سنا اور دیکھا کہ کس خوبصورت انداز میں خوار نے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں اپنے اعمال اس قابل بنانے ہیں کہ امام ہمارے درمیان موجود ہوں، کیونکہ آج بے شک عید کا دن ہے اور یہ روزے تشکر بھی ہم اس کو کہہ لیں کہ خدا نے روزوں کے لیے ہمیں ایک تحفہ دیا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ عید الفطر تمہارے لیے تحفہ ہے، اور جس نے اپنی فطرت کو پا لیا بس اسی کو عید الفطر مبارک۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا عید کا خصوصی پروگرام۔ ہم بہت شکر گزار ہیں خوار کے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اپنے اتنے بزی شیڈیول میں سے، اور ہم آج کے اس خصوصی پروگرام کر سکے۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے دیکھنے کا۔ ہمیں آج کے اس خصوصی پروگرام کے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیے گا۔ وآخر الدعوانا للہ